अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है थर्ड। एजुकेशन में हमारा जो है सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, तालीम का दायरा कार और उसके वज़ाइफ। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया तो इसकी हमने एक्सरसाइज भी कर ली थी, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए थे, तो उसका बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया था। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 3 है इंसानी नशोनुमा और बालिदगी। और बालिदगी, ये हमारा आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। तो इसका बेटा पेज नंबर ओपन करें 17। पेज नंबर 17। अब इसमें हम देखते हैं कि इंसानी नशोनुमा और बालिदगी किस तरह से होती है। नशोनुमा क्या होता है? बढ़ना, परवरिश पाना, और जो है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। बच्चे में तब्दीलियां फितरी और कुदरती और माहौल के असरात की वजह से पैदा होती हैं। अब बच्चे में जब तब्दीलियां पैदा होती हैं किस वजह से होती हैं? एक तो फितरी और कुदरती होती हैं और माहौल के असरात की वजह से पैदा होती हैं। फितरी और कुदरती तब्दीलियों में उम्र के बढ़ने के साथ साथ कद का बढ़ना, वज़न का बढ़ना, हड्डियों और इज़लात में मजबूती पैदा होना और चेहरे के खदोखाल और आवाज़ में तब्दीली पैदा होना शामिल हैं। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें जो है उसका कद भी छोटा होता है, उसका वज़न भी कम होता है, उसकी हड्डियाँ भी नरम नरम होती हैं, कमज़ोर होती हैं, और उसके जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और चेहरे के खदोखाल और आवाज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि जैसे जैसे फिर बच्चा बढ़ता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, तो उसके जो है कद भी बढ़ता है। ठीक है, पहले छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होना शुरू, तो फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, तो इस तरह से यानी कि कद जो है उसमें भी इजाफा होता है, और बच्चे का वज़न भी बढ़ता साथ साथ बढ़ता है। जैसे जैसे कद बढ़ता जाता है साथ साथ उसका वज़न भी बढ़ता जाता है, और उसकी हड्डियाँ और उसके जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हड्डियाँ भी मजबूत हो जाती हैं, और उसके जो उज़लात हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं, और चेहरे के खदोखाल और आवाज़ में तब्दीली पैदा होना शुरू हो जाती है। यानी कि जब बच्चा छोटा हो तो उसकी आवाज़ कुछ और होती है, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी आवाज़ भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती जाती है। जैसे मुकम्मल नौजवानी की उम्र में आ जाता है तो फिर इसकी आवाज़ बिल्कुल ही तब्दील हो जाती है, और उसके चेहरे के जो नक्श हैं वो भी तब्दील हो जाते हैं। और वक्त के साथ साथ बच्चे में पैदा होने वाली ये फितरी और कुदरती तब्दीलियाँ क्या कहलाती हैं? बालिदगी। बालिदगी क्या कहलाती है? जो वक्त के साथ साथ जो बच्चे में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, जैसे कि कद बढ़ता है, उसका वज़न बढ़ता है, उसकी आवाज़ में तब्दीली पैदा होती है, उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, तो इस अमल को क्या कहेंगे? बालिदगी। यानी कि इसमें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्रोथ। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? बालिदगी कहलाएगा। जिस्म में इन तब्दीलियों के साथ ज़हन और रवैयों में भी तब्दीली आती है। अब जिस तरह से जिस्म में तब्दीली आती है, उसकी आदत में भी तब्दीलियाँ आती हैं। उसकी पहले बच्चों वाली आदतें और होती हैं, फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी आदतें तब्दील होती जाती हैं। मसलन बोलचाल में शाइस्तगी। अब छोटा बच्चा है, ज़िद कर रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, तो उसमें एक तब्दीली आ जाएगी, और वो बहुत अच्छे तरीके से नरमी से बात करना सीख जाएगा। उसकी मालूमात में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि पहले उसको इतनी बातों का नहीं पता होता, जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती जाती है उसको बहुत सारी बातों का पता चलना शुरू हो जाता है, और उसकी मालूमात बढ़ती जाती हैं। और फिर उसके साथ साथ उसमें एक दिलचस्पी लेना, किसी काम में दिलचस्पी लेना, इन दिलचस्पियों में भी ये भी तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। इन तब्दीलियों की नौइयत यकसा नहीं होती। अब ये जो तब्दीलियाँ हैं, यानी कि बच्चे में बोलचाल में शाइस्तगी, मालूमात में इजाफा और दिलचस्पियों का तब्दील होना, ये जो तब्दीलियां हैं ये यकसा नहीं होती, एक ही किस्म की नहीं होती कि एक ही किस्म की तब्दीली जो है उसी में ही तब्दीलियां आ रही हों, बल्कि जो है ऐसी तब्दीलियां जो बच्चे के किरदार के किसी पहलू में तब्दीली को जाहिर करती हैं, नशोनुमा कहलाती हैं। अब नशोनुमा, ठीक है, यहाँ बात हुई तब बालिदगी की, अब है नशोनुमा। तो नशोनुमा क्या हुई कि बच्चे में फितरी और माहौल के ज़ेरे असर पैदा होने वाली जो तब्दीलियों का मजमुआ है, कोई यानी कि बहुत सारी
عادتیں اس کی تبدیل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور فطری اور ماحول کے زیر اثر جو بہت ساری تبدیلیاں بچے کے اندر آئی ہیں ان کا ایک مجموعہ، بہت ساری تبدیلیوں کو اکٹھا ایک جگہ کر دینا وہ ہو گیا مجموعہ، ٹھیک ہے۔ تو اس مجموعے کو کیا کہیں گے؟ نشو و نما کہیں گے۔ بچے کی نشو و نما کو 4 مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور جن میں ہے اب اس کے کون کون سے 4 یعنی کہ اس کو جو ہے اس کے درجے بنا دیے گئے ہیں اور اس کے دور بنا دیے ہیں، بچے کے زمانے بنا دیے گئے ہیں کہ پہلا زمانہ، دوسرا زمانہ، تیسرا زمانہ، یہ 4 زمانے جو ہے اس میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جن میں نمبر 1 میں آ جاتا ہے شیر خوارگی، پھر اس کے بعد بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، اور پھر بلوغت شامل ہے۔ یعنی کہ 4 دور کون سے ہیں بچوں کے؟ ایک تو ہے شیر خوارگی، بچپن اور لڑکپن اور بلوغت۔ ہر دور میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو 5 اہم پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ جتنی بھی یہ چاروں دور جو ہیں ان میں پیدا ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کو 5 اہم پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے، جن میں جسمانی، معاشرتی، ذہنی، جذباتی اور لسانی پہلو شامل ہیں۔ یعنی کہ جسمانی طور پہ کیا تبدیلیاں آئیں، پھر معاشرتی طور پہ کیا تبدیلیاں آئیں، پھر اس کے ذہن میں، اس کے رویے میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، پھر اس کے جذبات میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، اور اس کے بعد اس میں بول چال میں، لسانی یعنی کہ بول چال میں وہ کس طرح سے اس میں تبدیلیاں شامل ہوئی، کس طرح سے وہ پہلے کم الفاظ ادا کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے ذخیرہ الفاظ جو ہیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان پہلوؤں کا تفصیل سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اب ہم نے کرنے ہیں کہ شیر خوارگی، بچپن، لڑکپن اور بلوغت، یہ 4 جو دور ہیں ان کو ہم نے 5 طرح سے دیکھنا ہے، اور 5 طرح سے کس طرح سے؟ کہ جسمانی، معاشرتی، ذہنی، جذباتی اور لسانی، یہ 5 پہلو ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم نے یہ چاروں جو ہیں بچے کے ادوار ان کو دیکھنا ہے کہ ان میں کس طرح تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں شیر خوارگی پر۔ شیر خوارگی سب سے پہلا دور جو ہے ایک بچے کا وہ ہوتا ہے شیر خوارگی۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ جو ٹھوس غذا نہیں کھا سکتا، وہ صرف اور صرف دودھ پیتا ہے۔ اب عمر کا یہ حصہ جو ہے اس میں بچے کا انحصار صرف اور صرف دودھ پر ہوتا ہے، وہ صرف دودھ پیتا ہے، اور یہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 2 سال تک جاری رہتا ہے۔ یہ عرصہ جو ہے شیر خوارگی کا کتنے عرصے تک میں ہوتا ہے محیط؟ 2 سال تک، یعنی کہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک یہ جو ہے شیر خوارگی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور اس جو ہے عمر کے اس حصے میں بچہ بولنا اور چلنا وغیرہ سیکھتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ جیسے جیسے وہ پھر پہلے آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع کرتا ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی آوازیں نکالتا ہے، ایک ایک لفظ بولتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی باتیں کرنا سیکھ جاتا ہے، اپنی زبان میں چھوٹے چھوٹے جو جملے بولنے کی کوشش کرتا ہے اور سہارے لے کے چلتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بغیر سہارے کے 2 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ بغیر سہارے کے چلنا سیکھ جاتا ہے اور جو ہے بولنا سیکھ جاتا ہے، بات کرنا سیکھ جاتا ہے۔ وہ اس دور میں تحفظ اور پیار چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو یعنی کہ وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ اس کو کوئی حفاظت کرے، اس کو وہ ڈرتا ہے تھوڑا سا نا، اس میں ایک ڈر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی اس دور میں تحفظ دے اور اس سے پیار سے ہر کوئی رہے، ہر کوئی اس کو پیار سے دیکھے، پیار سے بات کرے، اور اسے ابتدائی طور پر ماں کی گود میں جو ملتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا تحفظ جو ہے اور پیار اسے سب سے پہلے کہاں ملتا ہے؟ ماں کی گود میں ملتا ہے، اور پھر بہن بھائی اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ پھر جیسے وہ اس کے بہن بھائی کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو بہن بھائی بھی اس کو تحفظ بھی دیتے ہیں کہ کہیں یہ گر نہ جائے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے، اس کو یہ کہیں گھر سے اکیلا باہر نہ چلا جائے، تو یہ ایک تحفظ جو ہے وہ اس کے بہن بھائی اس کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ماں دیتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بہن بھائی اس میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی کہ ماں کے ساتھ ساتھ بہن بھائی بھی اس کو تحفظ اور پیار دیتے ہیں۔ پھر اب شیر خوارگی میں کیا انفینسی میں آ جاتا ہے کہ شیر خوارگی اور جسمانی نشو و نما، جس طرح میں نے بتایا تھا نا کہ 4 زمانے ہیں بچے کے جو ہیں اس کی نشو و نما کے، تو ان کو جو ہے نمبر 1 پہ ہم نے شیر خوارگی کر رہے ہیں، تو میں نے بتایا تھا کہ اس میں ہم نے دیکھنا ہے جسمانی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ذہنی، جذباتی اور لسانی لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو شیر خوارگی جو ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ جسمانی لحاظ سے کس طرح نشو و نما ہوتی ہے۔ انفینسی اینڈ فزیکل ڈیولپمنٹ، پیدائش کے وقت بچے کا قد 49 سینٹی میٹر کے لگ بھگ ہوتا ہے،
یعنی کہ 49 سینٹی میٹر کے لگ بھگ جو ہے بچے کا قد ہوتا ہے، جو عمر کے پہلے سال کے دوران بڑھ جاتا ہے۔ اب پہلے سال میں ہی تھوڑا اس کے قد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس دوران ایک صحت مند بچے کا وزن 7 سے 8 پاؤنڈ تک ہوتا ہے، جو پہلے سال کے ختم ہونے تک 1/3 بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ تیسرے حصے تک اس کا وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ٹانگوں اور جسم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بالائی جسم کا بھاری پن کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ بالائی جسم جو اس کا ہے، اس کا جب بھاری پن ایک سا ہوتا ہے، وہ جسم جیسے جیسے ٹانگیں اور جسم بڑھتے ہیں تو وہ بھاری پن اس کا کم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے سال میں جسمانی نشو و نما کی رفتار پہلے سال کی نسبت کم رہتی ہے، یعنی کہ پہلے سال جو ہے اس کی جسمانی نشو و نما تیزی سے ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرے سال میں کم ہو جاتی ہے۔ اب ہے شیر خوارگی اور معاشرتی نشو و نما، یعنی کہ معاشرتی نشو و نما، یہ تو تھا جسمانی نشو و نما کہ کس طرح سے بچے کا قد بڑھا، وزن بڑھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی نشو و نما یعنی کہ سوشل ڈیولپمنٹ، انفینسی اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ۔ اس دور میں بچہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور نوکر چاکر کو پہچاننے لگتا ہے، بچوں کو گھر کے افراد کی پہچان ہو جاتی ہے۔ بچہ ان کاموں کو پسند کرتا ہے جس سے اسے راحت ملے، یعنی کہ جو کام اس کو اچھے لگے، ٹھیک ہے، جس کام سے اس کو خوشی محسوس ہو وہ ان کاموں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ تمام بنیادی معاشرتی رویے عمر کے اسی حصے میں تشکیل پاتے ہیں۔ کون سے حصے میں؟ شیر خوارگی میں، پیدائش سے لے کے 2 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے اس میں۔ اس لیے بچے کے کردار کو شکل دینے کے لیے نفسیاتی اصولوں سے کام لینا چاہیے۔ بچہ عمر کے اس حصے میں دوستانہ اور غیر دوستانہ رویے میں فرق محسوس کرنے لگتا ہے، یعنی کہ بچے کو 2 سال کی عمر تک جو ہے اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون اس کے ساتھ اس کے دوستانہ رویہ ہے اور کس کا جو ہے اس کے ساتھ دوستانہ رویہ نہیں ہے۔ اب ہے شیر خوارگی اور ذہنی نشو و نما، انفینسی اینڈ مینٹل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ ذہن کی نشو و نما کس طرح سے ہوتی ہے شیر خوارگی کے زمانے میں۔ اس دور میں بچہ گرم، سرد، نرم، سخت، دور، نزدیک، رنگوں، آوازوں اور وزن میں تمیز کرنے لگتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں اور سنی ہوئی آوازوں کو عرصے تک یاد رکھ سکتا ہے، یعنی کہ بچہ جو ہے جو آوازیں سن لیتا ہے، جو وہ دیکھ لیتا ہے چیزیں، ان کو بہت دیر تک وہ یاد رکھ سکتا ہے۔ کس دور میں؟ شیر خوارگی کے دور میں، یعنی کہ پیدائش سے لے کے 2 سال تک کے عرصے میں۔ اس دور میں توجہ دینے کی صلاحیت بڑی نمایاں ہوتی ہے، لیکن عمر کے اس حصے میں ذہنی استعداد کا درست اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ بچے کی جو ہے توجہ دینے کی صلاحیت بڑی نمایاں ہوتی ہے، لیکن جو ہے ذہنی استعداد کا درست اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب ہے شیر خوارگی اور جذباتی نشو و نما۔ اس دور میں بچے بھوک کی کیفیت رو کر ظاہر کرتا ہے۔ 2 سال تک کی عمر میں بچہ جو ہے وہ مانگے گا نہیں کہ مجھے کھانے کو دو، بلکہ وہ روئے گا جب اسے بھوک لگے گی۔ کبھی کبھار جذباتی کیفیت سے ملغوب ہو کر وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے، اور کبھی یعنی کہ کبھی تو وہ رو کر اس بات کا اظہار کرے گا کہ اس کو بھوک لگی، اور کبھی وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مارے گا تاکہ دوسرے کو پتہ چلے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے۔ بچے اپنے جذبات کا اظہار رو کر بھی کرتے ہیں اور کبھی روٹھ جانے پر بھی کرتے ہیں، یعنی کہ کبھی جس طرح ان کو لگتا ہے کہ مجھے شاید میں رو کے بات مناؤں گا سارے میری بات مان جائیں گے، اور کبھی اسے لگتا ہے کہ میں ناراض ہو جاؤں گا تو میری بات مانی جائے گی۔ اس طرح اس دور میں جذباتی کیفیت زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی۔ تو یہ کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ جذباتی کیفیت، یعنی کہ اپنے جذبات کا اظہار کبھی رو کے کرنا، کبھی جو ہے ہاتھ پاؤں مار کے کرنا، اور کبھی جو ہے ناراض ہو کے کرنا۔ تو یہ جذباتی نشو و نما، یعنی کہ آہستہ آہستہ یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے۔ اب ہے شیر خوارگی اور لسانی نشو و نما، یعنی کہ زبان کے لحاظ سے، بول چال کے الفاظ کے استعمال میں۔ عمر کے اس دور میں بچہ سنی ہوئی آوازوں کو دہرانے لگتا ہے۔ کس دور میں؟ انفینسی اینڈ جو ہے لسانی نشو و نما اور شیر خوارگی، ٹھیک ہے۔ تو بچہ اس دور میں سنی ہوئی آوازوں کو دہرانے لگتا ہے، ریپیٹ کرنے لگتا ہے، جو آواز وہ سنتا ہے اس کو خود ہی وہ ویسے ہی الفاظ ادا کرنے لگتا ہے۔ بے معنی اور بے محمل آوازیں نکالتا ہے، یعنی کہ ایسی آوازیں نکالے گا کہ جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ سنی ہوئی باتوں کو بھی دہرانے لگتا ہے، اب جو باتیں سنتا ہے اس کو وہ خود ریپیٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ 15ویں سے 18ویں مہینے کے دوران تنہا چلنے کے ساتھ ساتھ وہ جملے بھی ادا کرنے لگتا ہے، یعنی کہ جب 15ویں سے 18ویں مہینے تک جو پہنچتے ہوئے وہ اکیلا چلنے لگ جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے جملے ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ عمر کے اس دور میں بچے میں تقلید کی خصلت پائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ دوسروں کو کاپی کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تو یہ تھا شیر خوارگی اور لسانی نشو و نما اور جذباتی اور ذہنی نشو و نما۔
اور اس کے ہم نے 5 پوائنٹ جو ہے پہلے کا شیر خوارگی کا اب کیا ہے. فرسٹ پوائنٹ جو ہے پہلا دور بچے کی زندگی کا پہلا دور جو ہے شیر خوارگی، اس کو ہم نے 5 طریقے سے دیکھا کہ جسمانی نشوونما کیسے ہوتی ہے، معاشرتی نشوونما کیسے ہوتی ہے، اور ذہنی نشوونما، جذباتی اور لسانی نشوونما کس طرح سے بچے میں ہوتی ہے. تو اب میں اس کے بیٹا آپ کو MCQs اور شارٹ کوسچنس کروا دیتی ہوں. آپ پلیز اپنی نوٹ بک نکال لیجیے گا اور ان کو نوٹ کر لیجیے گا. آج ہم نے کیا ہے شیر خوارگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیدائش سے لے کے 2 سال تک کا عرصہ. بچے میں تبدیلیاں ماحول کے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہیں. کون سے جو ماحول ہے یعنی کہ فطری اور قدرتی، فطری اور قدرتی دونوں ماحول کی وجہ سے جو ہے بچے میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. نمبر 2، وقت کے ساتھ ساتھ بچے میں پیدا ہونے والی فطری اور قدرتی تبدیلیاں کہلاتی ہیں کیا کہلاتی ہیں؟ بالیدگی. اس کا کیا کہا جاتا ہے؟ بالیدگی. نمبر 3، شیر خوارگی میں بچے کی خوراک کا انحصار ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ دودھ پر ہوتا ہے. شیر عربی میں دودھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شیر خوارگی یعنی کہ دودھ پینے کا زمانہ. شیر خوارگی کا عرصہ مشتمل ہے پیدائش سے کتنے سال تک؟ 2 سال تک. شیر خوارگی کا عرصہ جو ہے پیدائش سے 2 سال تک ہوتا ہے. نمبر 5، پیدائش کے وقت بچے کا قد ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے بچے کا قد؟ 49 سینٹی میٹر. 49 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے. اتنا ہوتا ہے بچے کا قد جب بچہ پیدا ہوتا ہے. نمبر 6، 2 سال کے اندر بچہ اپنے گھر کے افراد کو لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ پہچاننے لگتا ہے. پہچاننے لگتا ہے یعنی کہ بچے کو 2 سال کے اندر اپنے گھر کے جو افراد ہیں، چاہے وہ نوکر ہیں، چاہے بہن بھائی ہیں، چاہے اس کے والدین ہیں، دادا دادی ہیں، جو بھی اس کے گھر میں جو افراد ہیں، ان سب کو وہ پہچان ان سب کی ہو جاتی ہے اور وہ پہچاننے لگ جاتا ہے ان سب کو.
تو یہ بیٹا ہمارا آج کا لیکچر تھا. چیپٹر ہمارا 3 سٹارٹ ہوا ہے انسانی نشو و نما اور بالیدگی, اور اس کے MCQs میں نے آپ کو کروائے ہیں. آج ہم نے ٹاپک کیا ہے شیر خوارگی, یعنی کہ بچے کی عمر کا جو ہے پہلا دور شیر خوارگی کا دور ہوتا ہے. تو شیر خوارگی کے پوائنٹس اس کو 5 طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے نشو و نما اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے MCQs کروائیں, ان کو بیٹا نوٹ کر لیجئے گا. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.